बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोगों की परेशानियों में रोज़ इजाफा हो रहा है। बात अब रोज़ाना की बुनियाद पर हड़तालों तक आ गई है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुकम्मल शटडाउन है, पहिया जाम हड़ताल है, पुलिस शेलिंग कर रही है, आंसू गैस के शेल्स नज़र आ रहे हैं, तस्वीर वीडियोज़ की भरमार है। हर तरफ ये खबर शेयर की जा रही है कि कश्मीर के लोग अब तंग आ चुके हैं बिजली के बिलों से और उनकी बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है मामला, इसलिए अब वो सड़कों पर हैं, हड़ताल है और एहतजाज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस का हुकूमत की तरफ से भरपूर एक्शन नज़र आ रहा है और वही गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, लाठी चार्ज। लेकिन ऐसी भी वीडियोज़ आई हैं कि लोग इस पर रद्द अमल भी दे रहे हैं, यानी रिएक्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में पुलिस ने शेलिंग की है। अवामी एक्शन कमेटी का बिजली बिलों पर मुजाहरा हुआ है। शहर में शटर डाउन हड़ताल है। ये सिलसिला हमने कुछ अर्सा पहले भी देखा था। पूरे मुल्क में हड़ताल हो रही थी, लोग एहतजाज कर रहे थे बिजली के बिलों के खिलाफ। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए थे, लेकिन अब बजाय इसके कि कोई हालात में बेहतरी आती, मजीद ख़राब हो गए हैं। और अब एक दफ़ा फिर आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। मई के बिलों में तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, 19 रुपए तक फी यूनिट इजाफे की खबरें भी आ रही हैं। 19 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए दरख्वास्त जा चुकी है। और ये के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहां के हवाले से खबर आ रही है कि 19 रुपए फी यूनिट बिजली में इजाफा किया जाए और इसके लिए दरखास्त चली गई है। वैसे मैं तो ये समझता हूं, आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन कमेंट्स में इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या ये हुकूमत बहुत अच्छा नहीं कर रही, कमाल कर रही है? क्योंकि जब 19 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हो जाएगी तो फिर लोग बिजली इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और मीटर उतर जाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा एहसान लोगों पर होगा कि उनका खर्चा बच जाएगा। महाना देखिए, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है, कोई 5,000 से लेकर 15,000, 20,000, 25,000 तक बिल दे रहा है। ये जो एसी नहीं लगाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 10,000 से लेकर शायद 30,000 तक उनका बिल आ रहा है। तो वो मीटर उतार देंगे तो बड़ा बेहतरीन है। बस आप रहें, गर्मी है, परेशानी है, तो क्या हुकूमत को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हुकूमत आप पर एहसान कर रही है कि आपके बिल बचा रही है। आप बिल यानी बिजली ही ना इस्तेमाल करें, आपका महीने का कितना खर्चा बच जाएगा। कितनी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि इसी तरह से आप देखिए कि अब वो काम जो किसानों के साथ हुआ है, अब वो पूरी कौम के साथ करना है। किसान भी इसी कौम का हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि अभी हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैं। तो उनके साथ जो हुआ है, जितना बड़ा धोखा किया है जी, 3900 रुपये में मन हम गंदम आपसे खरीदेंगे, अब वो बेचारे 2200 से लेके कोई 2600 तक वो बेचने पर मजबूर हुए हैं। किसानों ने, ज़्यादातर किसानों ने अपनी गंदम बेच दी। इतनी जेद तो नहीं वो रख सकते, काट कर खुले आसमान तले बारिश तूफान कुछ भी आए, सारी गंदम तबाह हो बर्बाद। तो जनाब वो मिडल मैन खरीद चुके हैं और अब आपको तो जनाब सारा साल वही महंगी गंदम मिलेगी, या वो जो गवर्नमेंट खरीद चुकी है उसके मुकाबले पर मिलेगी उसी तरह से। और वो जो 16 रुपए की रोटी मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही। मरीम नवाज साहिबा की शोबदाबाजियाँ जारी हैं। अब वो वीडियो भी सामने आ गई है कि 3,000 रुपये हमें जो दिया, बाद में हमसे वापस ले लिया। वीडियो बनवाई पहले, मरीम नवाज साहिब आती हैं, वीडियो बनवाती हैं, चली जाती हैं, अमला वापस रुपये ले लेता है, एहतजाज करो तो 500 रुपये देकर चले गए। ये तो सब कुछ हो रहा है। और चाहे कभी स्कूलों में जाकर छापे, कभी कहीं छापे, वो सब ड्रामेबाजियां वो चल रही हैं। हकीकत में लोग पिस गए हैं। ये वो हुकूमत आई है जिन्होंने 200-300 यूनिट फ्री देने थे। ये वो ऐलानात थे। अलीम खान साहब कहते थे जी 200-300 यूनिट फ्री, बिलावल साहब ऐलान कर रहे थे, मरीम साहब ने ऐलान किया था। फ्री क्या होने में आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अभी 3 रुपये इजाफा पूरे मुल्क के लिए होगा। के इलेक्टर कह रहा है जी 19 रुपये इजाफा उनके लिए। तो लोग कहां जाएंगे? गैस पहले इतनी ज़्यादा महंगी है। इतनी खौफनाक सूरत हाल है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अब बिजली की और पेट्रोल की खपत ही कम हो गई है। यानी लोगों ने इसका इस्तेमाल ही कम कर दिया है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ें बाहर हो गई हैं। यह हाल हो गया है। फिर जिन्होंने कोई किसी तरह से मुश्किलात में आकर कुछ जमा पूंजी थी, किस तरह कोई किस्तों पर नेट मीटरिंग का काम किया, सोलर लगाया, उनको भी समझ नहीं आ रही किस वक्त पता नहीं गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, किस वक्त जनाब नेट मीटरिंग का कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस हुकूमत का कोई एतबार नहीं है। वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े तबके किसान से धोखा किया है, जो अनाज उगाता है, जिससे फिर खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, हासिल करते हैं, उसको धोखा दे दिया, उसके साथ फ्रॉड किया है। वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया गंदम खरीदने से कि हम नहीं गंदम खरीदें किसान से, जो करना है कर लो। क्योंकि उनको पता है कि किसानों के जो लीडर हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई मसला नहीं होगा, कोई एहतजाज कुछ भी नहीं होगा। हमने पुलिस को ट्रेंड इस तरह से किया है, उठाएंगे, लापता करेंगे, गायब करेंगे, घरों पर छापे मारेंगे, घरों तक जाएंगे, ये लोग क्या कर लेंगे।
کیونکہ پہلے ہی ان کے پاس کمائی کی کمی ہے، پھر ان کے لوگ اٹھائیں گے ادھر ادھر لے جائیں گے تو وہ کس طرح سے گزارا کریں گے ان کو بھی پتہ ہے، تو لہٰذا کوئی احتجاج کرنے کا اس طرح نہیں سوچے گا، تو ہم نے اتنا خوف بٹھا دیا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے حکومت کی کہ لوگ جب گھروں میں فاقوں پر مجبور ہوں گے، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے، تو کیا وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا مظفر آباد میں کیا ہو رہا ہے، اس کے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں جس کا میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اوپر سے دیکھیے آئندہ بجٹ میں ٹریکٹر کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا امکان ہے، یعنی کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کسر نہیں چھوڑنی جس سے کوئی کسان جو ہے نا وہ بچ جائے، وہ بالکل اس کو مار کر چھوڑنا ہے کہ تم نے یہاں پر سوچا کیسے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کوئی چیز اگائیں گے، آپ کوئی اپنے لیے کوئی روزگار کا سوچیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں صرف جینے کا حق جو ہے یہ حکومت کے خاندانوں کو ہے، باقی نہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اب جناب ٹریکٹر کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ جو تھی وہ بھی ختم کی جا رہی ہے، آپ تاکہ نہ ٹریکٹر خرید سکیں نہ آپ ادویات ڈال سکیں، تاکہ آپ کی فصل مزید کم ہو اور آپ جو ہے بالکل جینے کے قابل نہ رہیں۔ تو نہ آپ جینے کے قابل رہیں گے، نہ آپ کوئی ہڑتال کر سکیں گے، نہ آپ احتجاج کر سکیں گے، جب ہوں گے ہی نہیں آپ ویسے ہی مر جائیں بھوک سے۔ وکلاء پر تشدد اور گرفتاریاں، لاہور ہائی کورٹ بار کا جناب ہڑتال کا اعلان ہو چکا ہے اور کافی عرصے کے بعد مکمل ہڑتال بھی کی گئی ہے۔ پھر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جی کابینہ میں پیش کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ اب ہماری کوئی خود مختاری سالمیت باقی نہیں رہی کہ ہم جناب اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو بجٹ پیش کیا جائے گا، آئی ایم ایف وہ بجٹ منظور کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ کابینہ میں آئے گا کہ جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے اب آپ اس کی منظوری دے دیں۔ اس کے علاوہ جناب پینشن پر ٹیکس کے نفاذ کا آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف ہیں، جنہوں نے ساری عمر ملازمت کی حکومت کی، اب جناب ان کی پینشن پر ٹیکس بھی لگے گا، ان کی پینشن میں کٹوتی بھی ہوگی۔ اس کے لیے حکومت نے بڑا زبردست پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ تو یہ اب کوئی طبقہ نہیں بچے گا جس پر قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ سیلریڈ کلاس پر پہلے ہی 1300 ارب روپے کا کہا جا رہا ہے مزید ٹیکس لگانا ہے، سیلریڈ کلاس پر، بزنس کلاس پر۔ وہ گئے، آئی ایم ایف کی طرف سے شرط آ گئی اور حکومت، میں نے آپ کو بتا دیا پہلے آئی ایم ایف منظور کرے گا اس کے بعد یہاں پر آئے گا۔ 1300 ارب روپے میں سے آدھا ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے دینا ہے۔ کسان پہلے مر گیا، تنخواہ دار طبقہ گیا، بزنس کلاس گئی، پینشنرز جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی پینشن بھی اب کھانی ہے حکومت نے۔ تو کوئی چیز نہیں چھوڑنی، کوئی نہیں بچے گا اس ملک میں جس سے حکومت نے کچھ چھین نہیں لینا یا جس کا بالکل پوری طرح سے معاشی قتل نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے دوسری طرف یہ احکامات آ رہے ہیں کہ اب نیب جو ہے سیاستدان کو براہ راست نہیں پکڑ سکے گا، یعنی اپنی بچت جو ہے وہ ہر طرح سے پوری کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہ رہے حکومت کے لیے، سیاستدانوں کے لیے۔ نہ تو نیب ان کو پکڑ سکتا ہے، جتنی مرضی کرپشن کرنی ہے، جن کو پکڑنا تھا عمران خان صاحب کو، دیگر لوگوں کو، ان کو پکڑ لیا ہے۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ خود پروسیکیوٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ 6.5 کروڑ کی زمین تھی القادر ٹرسٹ کی اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس اس کو نام دیا ہوا ہے کہ جی وہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے اس کا نام 190 ملین پاؤنڈ ہے، لیکن القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی بنائی گئی اس کی جو زمین تھی وہ 6.5 کروڑ کی تھی۔ پہلے زلفی بخاری کے پاس آئی، پھر وہ ٹرسٹ کے نام کی گئی، تو اصل جو سارا زمین کا کھیل ہے وہ 6.5 کروڑ کا ہے، وہ بھی ٹرسٹ کے نام گئی۔ نہ عمران خان کو کوئی فائدہ، نہ ان کی اہلیہ کو کوئی فائدہ، لیکن بہرحال جناب وہ کیس بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اور جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایک طرف یہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے لوگوں کا، اور دوسری جناب جو ٹکراؤ ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے قیمت 18 روپے 86 پیسے اضافے کی درخواست آ گئی، میں نے بتایا نا تقریباً 19 روپے۔ اسی طرح جناب جو عام صارفین دیگر پورے پاکستان میں، ان کا میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً 3 روپے جو ہے ان کے لیے قیمت بڑھانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اب آ جائیے مولانا فضل الرحمان صاحب پر۔ جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب تو آپ سوچئے نا کہ اس کے قریب قریب ہیں، کہہ رہے ہیں عمران خان تنقید کر رہے ہیں، آرمی چیف کا نام لیتے ہیں، فوج پر، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں۔ جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں جناب وہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فضل الرحمان صاحب بہت آگے چلے گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں، اس قدر انہوں نے خوفناک جملے بولنا شروع کر دیے ہیں کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا پاکستان میں کہ کوئی اس طرح کی تقریر کر سکتا ہے۔ پہلے انہوں نے کراچی میں کی، اب پشاور میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہا 1971 میں 90,000 سے زائد فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، آپ کے کردار نے ہماری ناک کٹوا دی، یہ فضل الرحمان صاحب نے جلسے سے خطاب میں کہا ہے۔ اور یہ سب چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں اس وقت مختلف ویب سائٹس پر، اخبارات کی ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ یہ مغیث علی رپورٹر ہیں، یہ شیئر کر رہے ہیں، دیگر صحافی سب اس کو شیئر کر رہے ہیں، یہ پوری تقریر ان کی موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج کہتے ہو 9 مئی غداری ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہہ دو دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی تو پھر عوام نے آپ کا بیانیہ دفن کر دیا۔
سارا رولا ہی تیرا ہے، جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں۔ اچھا، پھر ان کے بیٹے نے جو تقریر کی اس میں کہا، بتایا جا رہا ہے موجودہ حکومت ملک کو درست سمت میں لے جائے گی، جو وزیر اعظم ملک کا وزیر داخلہ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا، وہ حالات کیا بہتر کرے گا۔ یہ جناب الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر اور دیکھیے ملٹری پر۔ جو فضل الرحمان صاحب نے ایک اور جملہ کہا، کہتے ہیں آئین میں کوئی رول نہیں کہ فوج سیاست پر بات کرے، لیکن اصل رولا ہی تمہارا ہے۔ آپ نے حلف اٹھایا ہے سیاست میں حصہ نہ لینے کا، جب آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو آئین کا حلف توڑ دیتے ہیں، اس لیے میں آپ پر تنقید کرتا ہوں۔ ہم نے ملک کا جھنڈا لہرایا ہے، ہم پاکستان کے بنانے والے کردار ہیں، آپ کا کردار پاکستان کو توڑنے والا کردار ہے۔ آپ کے 90,000 لوگوں نے ہندو کے سامنے ہتھیار ڈال کر پاکستان کی ناک کٹوائی۔ یہ اب فضل الرحمان صاحب کے جملے ہیں جناب، اور عجیب و غریب بات ہے کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کی کوئی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں گی، ان کو کوئی حکومت میں اس طرح کا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ آخری چیز ان کے پاس گورنری تھی خیبر پختونخوا کی، وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی، تو اب وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب جو معیشت کے حوالے سے دیگر چند خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ سیاستدانوں نے اپنے لیے ریلیف لے لیا ہے کہ اب کوئی بھی سیاستدان بغیر اجازت کے گرفتار نہیں ہو سکتا، براہ راست اب اس کو نیب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دوسری طرف جناب کوئی بولے نہ، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے معاملات جو ہیں ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یعنی حل صرف یہ ہے کہ جی عمران خان کو دبا دو، تحریک انصاف کو دبا دو، ہر چیز کا حل یہ ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ لوگوں پر جتنا مرضی بوجھ ڈالتے رہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، کوئی اس مسئلے کو اٹھانے والا نہ ہو، تو لوگوں کو ہم دیکھ لیں کہ کوئی جماعت بھی نہ بولنے والی ہو، ساری جماعتیں ہم ساتھ ہیں، مل کر حکومت میں آ چکی ہیں، بس ایک تحریک انصاف رہ گئی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو چونکہ وہ نہیں کوئی حصہ ملا وہ بھی بول رہے ہیں، باقی تحریک انصاف ہے، باقی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسی بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو ہم کچل دیں گے، مار دیں گے۔ 6.7 ارب ڈالر کا جو ML1 پروجیکٹ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ کہا جاتا تھا یہ ریلوے کا، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی فارغ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جناب IPPs کو ادائیگیوں کا بوجھ 1800 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 1800 ارب روپیہ یہ جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کا دینا ہے، اور ماشاءاللہ یہ کن کے دور میں لگے ہیں؟ جی ہاں، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اور کچھ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی لگائے گئے تھے۔ اچھا جی، مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا، بجلی مہنگی کر دی گئی۔ یہ جناب میں نہیں کہہ رہا، یہ جیو نے باقاعدہ خبر بھی لگائی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جناب ایک اور معاملہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایوان نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جی اب دھمکیوں پر خاموش نہیں رہیں گے، جیلوں میں جانے تک کے لیے تیار ہیں فضل الرحمان صاحب۔ لیں جی، فضل الرحمان صاحب کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کچھ روز قبل افواج پاکستان کے ترجمان نے 3 گھنٹے پریس کانفرنس کی، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے کیا کہا۔ فضل الرحمان، اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ PDM کے سربراہ تھے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے میں پیش تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ ان کی اب گفتگو کس طرح سے ہے۔ پہلے یہ کہہ چکے ہیں ہاں جی یہ تو سارا کچھ باجوہ نے کیا تھا اور حکومت گرائی تھی، یہ سب کچھ تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی آگے چلا جا سکتا ہے۔ اب وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں، اور دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آگے بھی حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ عوام کے لیے کسی طرح کا کوئی ریلیف اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں نظر آتا۔ اللہ حافظ۔